बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान। 5 फरवरी का दिन है और जब 5 फरवरी आती है हमें कश्मीर की याद दिलाती है। कश्मीर की माएँ, बहनें, बेटे जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं आज़ादी की खातिर, इंशाअल्लाह हम ले के रहेंगे आज़ादी। और कश्मीर हमारा है, कश्मीर की माएँ बहनें हमारी माएँ बहनें हैं। और पाकिस्तान भर के अलावा दुनिया भर में यकजहती कश्मीर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है और एक दिन कश्मीर हमारा हो के रहेगा। नाज़रीन, कश्मीर का दिन तो आज हम मना ही रहे हैं, लेकिन आज एक क़यामत का दिन और भी है। खान वादाए मोहम्मद वाले मोहम्मद, आज उस इमाम की शहादत का दिन है कि जिस इमाम को पाबंद रसन कर दिया गया, तो को बेड़ियों में जकड़ दिया। आपकी 19 बेटियां थीं, 18 बेटे थे। इमाम को जहर दी गई। जहर देने वाले का नाम हारून रशीद था। मौला की शहादत पे आज हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल के पुरसा पेश करेंगे। आज भी एहतजाज हम रिकॉर्ड करवाएंगे, एक तो कश्मीर के हवाले से, दूसरा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिनकी शहादत आज एक मैसेज है उम्मत मुसलमान के लिए कि बातिल के सामने झुकना नहीं, कलमा हक बुलंद रखना है। यही कश्मीरियों की भी मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद से है कि झुक नहीं रहे, कश्मीर हमारा है। आज तक वो इस मकसद पे डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह हम ले के रहेंगे आज़ादी। नाज़रीन, आज हमने कश्मीर को भी याद किया और खान वादे मोहम्मद वाले मोहम्मद को पुरसा भी पेश किया। लेकिन जो कि सियासत की बात हो रही है, कश्मीरियों के हवाले से बात हो रही है, 8 फरवरी जो कि एक ऐसा दिन है कि कोई ऐसा हुक्मरान हम पाकिस्तानियों पे मुसल्लत होगा जो पाकिस्तान की बात तो अभी कर रहा है। दुआ है परवरदिगार आलम से कि वो 8 फरवरी के बाद भी आवाम के साथ वैसे ही रब्ता रखें जैसे अभी रखा हुआ है। हमारे दरमियान बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, आपका ताल्लुक़ TLP से है, हल्का PS 101 के आप कैंडिडेट हैं। आपका नाम है मोहम्मद फ़ारूक नूरानी। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। फ़ारूक भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा पावर शो TLP ने अपनी उस थीम को बरकरार रखा कि ये जब भी मैदान अमल में आते हैं, पावर शो जब भी दिखाते हैं और अपनी मिसाल कायम कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं जलसे के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा, जो कल का एक कामयाब जलसा आपने इनेकाद किया। हमारे नाज़रीन को बताएं कि कितनी तादाद थी उसमें और बारिश के बावजूद भी इतनी पब्लिक को इकट्ठा करना और या रसूलुल्लाह के नारों के साथ कराची गूंज उठा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो जो रवायत है TLP की वो बरकरार है और इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। क्राउड की बात कर रहे हैं तो क्राउड तो बहुत बड़ा था, लाखों की तादाद में। और हकीकत में ये लोग इसलिए आए थे कि थक चुके हैं, जितना मसाइल का सामना है पाकिस्तान में। और हाल में ही आपके 2 दिन पहले जो बारिश हुई उसने तो सब कुछ उसमें बता दिया, जी हाँ, पर्दाफाश हो गया। बिल्कुल 78 साल के अंदर हम आज तक अपनी कौम को निकासी आब नहीं दे सके, बिल्कुल ऐसा ही है। पीने का साफ पानी नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके, मंशियात की लत है, असले की लत है, जिन चीज़ों के अंदर कौम को, नौजवानों को तबाह कर। तो कल वो अक्स था कि नौजवान अब इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं। उसके लिए TLP ने मौका दिया पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट खड़े करके। और कल जलसे में लोगों ने आकर बताया कि अब इंशाअल्लाह ताला TLP का जो विज़न है, सोच है लोगों के लिए, वो उस पर फारूक भाई, जलसे जलूसों की जब बात होती है तो मैंने तो बचपन से ये देखा है नाज़रीन इकराम कि जितना बड़ा जलसा होता है कामयाब वो नहीं हो पाता। आप कितने यकीन के साथ कह सकते हैं कि TLP कामयाबी हासिल करेगी? नहीं, ऐसा क्या आपके दिल में या आवाम के दिलों में आपने कौन सी ऐसी बात डाली कि जिससे आवाम आपसे मुतमईन है? देखें ना, आज आप जितने भी आप सियासी लीडर देख रहे हैं, मैं पहले अर्ज किया कि 78 साल से आज तक कौम को धोखे, फरेब और झूठ के अलावा क्या दे सके? कुछ भी नहीं दिया। आप ये बारिश आप एक बहुत मखसूस तबका है, 5% तबका ले लो या 6% जो पुरस्कून है, बाकी आवाम की तो चीखें नहीं कर रही हैं।
اور اس سے پیچھے مہنگائی اور جس طریقے سے مہنگائی تو یہ ساری چیزیں اب قوم اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اب ان لوگوں سے جان چھڑانی ہے. ان جو آتے ہیں بڑے بڑے نعرے دے کر آتے ہیں اور اس کے بعد بیکاری بن کے کہ ہم بیکاری ہیں, ہم بیکاریوں کی طرح جائیں گے دنیا سے پیسہ لا کر, پھر وہ معاملات اور وہ بھی اپنی آسائشوں پر ہی لگاتے. اب حال میں ہی شہباز شریف کو دیکھے آپ نے, اس نے بیکاری کا نعرہ متعارف کروایا کہ ہم بیکار. اسی طرح کوئی مداری ہے, خرید و فروخت جا کر اسمبلیوں میں خرید و فروخت اور اس طرح کے پھر کوئی جواری ہے اٹھا کے پیسہ جوئے کے اندر. تو اب ان سارے جواری مداری بیکاری ان لوگوں ان سے نکل کر قوم اپنی سوچ اپنے ویژن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے, اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے. اور اس ملک کا نہیں اب ہو ہی نہیں سکتا, متحمل ہی نہیں ہے اس چیز کے کہ اب اس طرح کی زندگی کو گزارا جائے. دین تخت پہ آئے گا, دین جی کی ہاں, بات ہوگی, یہی منشور ہے آپ کا. جی الحمدللہ. کس حد تک دیکھتے ہیں کہ دین کو آپ تخت پہ لے کے آ سکتے ہیں؟ دین انشاءاللہ تعالی تخت پر ہی ہے اور تخت پر ہی آئے گا. آ گیا وقت, آ گیا آپ کے دین انشاءاللہ تعالی تخت پر آئے گا اور قوم کے مسائل حل ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ. ابھی آپ نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اپنا اپنا نعرہ لگاتے ہیں, انہوں نے اپنی اپنی حیثیتیں بتا دیں. جیسے آپ نے ابھی واضح کیا, ٹی ایل پی کا کیا نعرہ ہے؟ ٹی ایل پی عوام کو کیا ریلیف دے گی؟ ٹی ایل پی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہمیں موقع نہیں ملا, نہ ملنے کے باوجود آپ جس بھی میدان کے اندر ٹی ایل پی کو دیکھتے ہیں, جس میدان میں اتری, جس چیز کے لیے اتری, اس میں قوم کو ریلیف دلایا اس نے. وہ مذہب کے والے سے ہوں معاملات وہاں پر کہ جہاں پر سب بک گئے, وہاں پہ ٹی ایل پی نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کیا. اب مہنگائی کے خلاف ٹی ایل پی نکلی اور ریلیف دلوایا عوام کو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں اسمبلیوں میں کہ یہ اب قوم کی ذمہ داری ہے. ٹی ایل پی کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ دے دیے قوم کو, چونکہ یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ مسائل صرف پاکستان سے نہیں, پاکستان کے ان لوگوں کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں جن سے ہم امیدیں لگا کے بیٹھے. یہ انٹرنیشنل سطح سے آئی ایم ایف کا سب سے زیادہ جو چنگل میں پھنسی ہے یہ قوم, وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے. آئی ایم ایف کی ہم بات کرتے ہیں, قرضہ ہے, بہت قرضہ ہے, پاکستانی عوام کے بچے جو ہیں وہ مقروض ہیں, لیکن قرضہ ختم کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ ہم نے قرضہ کچھ دیا بھی ہے؟ یہی کیوں آتا ہے کہ ہم نے قرضہ دینا ہے دینا ہے دینا ہے؟ وہ کچھ دیا بھی تو جاتا ہے نا. اگر میں نے کسی کا ادھار دینا ہے تو میں اس کو کچھ نہ کچھ تو دوں گا نا, تو پتہ بھی چلے گا. لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ دینا ہے, بھائی دیا بھی ہے یا نہیں, یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہی کہہ رہا ہوں میں کہ دین تخت پر آئے گا تو یہ مسائل حل ہوں گے. جن کا دینا ہے ان کو دے کر قوم کی جان چھڑائیں گے, اور جن سے لینا ہے ان سے لے کر قوم کو ریلیف دیں گے. ورنہ آپ انہی سیاستدانوں, انہی لوگوں کو اگر دوبارہ ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ تو ابھی سے کہہ رہے کہ ہم دوبارہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں گے, فلاں سے کریں گے, فلاں سے کریں گے, اور اس طریقے سے قوم کریں. تو یہ اسی چنگل, تو وہی پرانے نعرے, پرانی باتیں, پرانے طریقے کار, اور اس میں تو اور پھنستے چلے جاتے ہیں. اچھا, مجھے تو سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ ٹی ایل پی نے ایک یوتھ کو ریپرزینٹ کروایا ہے. ابھی گزشتہ دنوں پہلے بھی ایک صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, دوسرے آپ ہیں ٹی ایل پی کے. ورنہ ہم تو یہی دیکھتے تھے کہ ٹی ایل پی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوگا تو وہ پگڑ میں ہوگا. پگڑی سسٹم کو ختم کیا. ایک مذہبی جماعت الگ ہوتی ہے, اور سیاست میں تو کوئی بھی مذہبی جماعت بھی آ جائے تو پھر وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی, کیونکہ آپ کو تمام ہی فقہ واریت کو, فقہ واریت سے مبرہ ہو کے تمام ہی فقہ واریت کو دیکھنا ہے. اس میں چاہے ہندو, سکھ, عیسائی, مسلمان, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی سب ہوں, آپ نے سب کو وہی پیار, وہی محبت, وہی ریلیف دینا ہے. کیا آپ کے منشور میں یہ ہے؟ نہیں, یہ ہمارا اسلام دیکھیں, پگڑی شریف بھی اور ان چیزوں پر بھی یہ اسلام ہے. اور اسلام سے ہمارا تو پہلے بنیادی کہ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں اور اسلام پر چلنا ہے, اس کے بعد پاکستان ہے, اور اس کے بعد عوام ہے. آپ نوجوان ہیں, آپ کسی بھی پارٹی سے ٹکٹ لے سکتے تھے, ٹی ایل پی کو ہی آپ نے منتخب کیوں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر قوم کے مسائل کو کوئی حل کر سکتا ہے, اور صرف ٹی ایل پی کے ویژن اور سوچ جو ان کے قائدین کی ہے, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تو ان کو مقابلے میں ہی نہیں سمجھتے پاکستان کے یہ جو حکمران ہے, کیونکہ
ان کا معیار نہیں ہے اس طرح کا. اور ہم تو کم سے کم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان سے توقع لگانا، ان سے توقعات رکھنا بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں. ہم ان کو اپنے معیار پر سمجھتے نہیں. ہم اگر سمجھتے ہیں تو قیادت جو چاہ رہی ہے تو وہ انٹرنیشنل مافیا کو منہ دینے جا رہی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا اس پاکستان کے ساتھ. جتنا ظلم کرنا تھا آپ نے، جتنا آپ نے چنگل میں پھنسا کر لوگوں کو بے روزگاری، مہنگائی اور تمہاری جو بربریت ہے اس کا جتنا سامنا کر سکتی تھی عوام کر چکی ہے. اب بس ہو چکا ہے. اب قوم ہمارے مسائل ہیں، ہم نہیں حل کرنے اور ہمیں موقع دیا جائے، اور اس کے لیے بہترین آپشن ٹی ایل پی ہے. کتنے ووٹ ہیں آپ کے حلقے میں؟ کتنا بڑا حلقہ الحمدللہ ہے آپ یہ کا؟ حلقہ جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ووٹروں کی تعداد کتنی ہے آپ کے حلقے میں؟ 3 لاکھ کے لگ بھگ ہے. کافی بڑا مارکا ہے جی یہ. ہاں بالکل بڑا مارکا. اور 3 لاکھ میں سے کیا آپ کی سوچ ہے کتنے ووٹ آپ حاصل کر سکیں گے؟ جی مجھے ہے کہ جتنا ووٹ پڑے گا، جتنا ووٹر ہم نکال سکے، ووٹر جتنا نکلے گا وہ ووٹ انشاءاللہ ٹی ایل پی کو ہی پڑے گا. اپنے حلقے کے مسائل بتائیے اپنے بہت ناظرین سارے کو، اپنے مسائل ووٹروں کو. صرف میرے حلقے کے نہیں، پورا پاکستان ان مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا مسائل ہیں، کس طرح یہ قوم سے سکری ہے. اور طرف دیکھو آج تک جتنی قیادت آئی اس پاکستان کے اندر، جتنے لوگ آئے وہ بصارت سے محروم. آپ اگر ان کا بڑے سطح پر جا کر اس کا تبصرہ کرنے جائیں یا تجزیہ کریں ان پہ، تو وہ بصارت سے محروم ہے، دیکھنے سے محروم ہے، سننے سے محروم ہے، کہ وہ صرف ایک محدود طبقے کو، کسی مسلک کو دیکھیں گے، کسی قوم کو دیکھیں گے، ایک محسوس بالکل مخصوص طبقہ جو ان کے قریب ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر وہیں تک نظریں رکھیں گے، اس کے آگے نہیں. ہمیں اس طرح کی قیادت چاہیے جو آئے اور پوری قوم کو دیکھے. اچھا، آپ کی جو قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی گزشتہ دنوں، آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی. ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، کیا وہی عاشق رسول ہیں؟ نہیں، پوری امت مسلمہ عاشق رسول ہے. تو پھر حضور ایک کسی ایک کی فیکٹری کا جاگیر تو ہے ہمارے نہیں. سامنے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب اس کو مار دیا گیا، ایک سری لنکن تھا، ایک نجی فیکٹری نہیں، تھی. الحمدللہ ٹی ایل پی اس کی روک تھام کے لیے کھڑی تھی اس تو وہ وقت لوگ بھی اور کون آج تھے؟ بھی. ٹی ایل پی کھڑی تھی روک تھام کے تو لیے. وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ اس کو مارا؟ دیکھو لبیک یا نا، رسول اللہ کے نعرے لگا لگا کے اسے مارا. انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ٹی ایل پی جو قانون پہ عمل درآمد کروانے کا بار بار ٹی ایل پی کہتی ہے، اسی بنیاد پر کہتی ہے کہ کوئی ناحق نہ مارا جائے. تو آپ لوگوں نے تو مارا، قانون کو قانون ٹی کے ایل پی طور، والے ہی تو تھے، جب باقاعدہ انہوں نے کہا کہ قانون کو قانون کے طور پر نہیں لے کر چلیں گے تو پھر اس کے بعد تو یہی ہوگا. یعنی کہ ہمیں تو یہی پتا چلا نا کہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے ہی ان کو بربریت کے ساتھ مارا اور کہا کہ ہم کوئی بھی ایسا شخص یہاں رہنے نہیں دیں گے. اور سرکار کا تو یہ خاصا رہا، رسول نہیں، خدا کا تو یہ خاصا رہا. ایک عورت مدینے کی گلیوں میں سرکار پہ نعوذ باللہ کچرا پھینکا کرتی تھی، یہودی تھی. ایک دن وہ بیمار ہو گئی ناظرین کرام، اور سرکار نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا کہ جو عورت مجھ پہ کچرا پھینکتی تھی نعوذ باللہ وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار وہ تو بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. اب جب آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس عورت نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے رسول میرے در پہ چل کے آئے اور میں تو ان کی گستاخی کیا کرتی تھی اور یہ ایسے سخی ہیں، ان کی کیا شان ہے میرے رسول کی، وہ فوراً ایمان لے کے آ گئے. تو میں جہاں تک میرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں غیر مسلم جو ہیں ان کو اتنی محبت دوں، ان کو اتنا پیار دوں کہ وہ مجبور ہو جائیں دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے، نہ کہ ان کو گستاخ رسول کہہ کے، ان کو یہودی کہہ کے ان کو مار دوں، وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کے ساتھ. کیا مسلمانوں نے کہا یہ پہلے تو یہ جو واقعہ آپ نے سنایا اس کا اسلام سے یا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر یا صحابہ سے. ہمیں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں قرآن ملتا تو واضح کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا نہیں. قتل یہ ہے. واقعہ جس کی طرف آپ نے کہا کہ کوڑا ڈالتی تھی، کچرا پھینکتی تھی، ایسا واقعہ کوئی تاریخ کے اندر نہیں ہے. انہی چیزوں کو ختم، جس طرح یہ واقعے کا تعلق نہیں ہے نا اسلام سے. کیوں نہیں ہے واقعہ؟ کیسے کہہ دیا یہ واقعہ نہیں ہے اسلام سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تعلق. آپ مجھے کوئی حوالہ دے دیں، آپ کوئی کسی حدیث کا حوالہ دے دیں. میں کہہ رہا ہوں بھری پڑی ہیں آپ کی حدیث نہیں ہے ایسا کوئی بھی. واضح طور پہ واضح طور پہ سرکار کا، کوئی ایک حوالہ دے دیں. یعنی آپ کا مقصد ہے کہ ہم ہر مسلمان یہودیوں کو مارتا رہے، ان کو دین اسلام کی طرف لے کے نہ آئے. نہیں، یہ مقصد ہے آپ کا. اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے نا. اسلام کہا کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلتے ہیں نا، جنگ کے نکلتے ہیں تو
آپ اپنی تلواروں کو نیام میں رکھیں، اس وجہ سے کہ کہیں آپ کی تلوار سے درخت کا کوئی پتا نہ ٹوٹ جائے یا کٹ جائے. جو پتوں کی اتنی فکر، جانوروں کی اتنی فکر، یہ جتنے حقوق دیے آپ کو، پوری دنیا کو پوری دنیا جتنے حقوق لے کر بیٹھی ہے، یہ سارے اسلام کے دیے ہوئے. ان کی طرف اگر کسی نے توجہ دلائی اور کسی نے آ کر یہ حقوق کی بات کی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی. میں صرف اس واقعے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. ہاں، اسلام محبت، امن، درس محبت اور امن کا ہی دیتا ہے، سلامتی کا دیتا ہے. اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. لیکن جہاں پر کفار آپ کے مقابلے میں آ جائیں، آپ کے لیے سازشیں تیار کریں، تو پھر گھر میں بیٹھنے کا درس نہیں دیتی، بلکہ آپ کو کھڑے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے آغاز میں کشمیر کی بات کی، فلسطین کی، تو کیا یہ امن کا درس ہی لے کر ہم گھروں میں ہی بیٹھے رہیں گے؟ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹتی رہیں، نوجوان شہید ہوتے، کیسے کیسے خوبصورت نوجوان جو ان کی بربریت کی وجہ سے شہید ہوئے، جن کا قتل عام فلسطین کے اندر دیکھے آپ. تو کیا یہی امن اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، یا ہم للکاریں عالم کفر کو اور ان کو کہیں کہ نہیں، یہ لاوارث نہیں ہے، ان کے وارث موجود ہے؟ تو آپ لوگ گئے جی الحمدللہ کامیابی کروانے کے لیے مسلمانوں؟ بالکل. جہاں آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو آپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے آئین کو، اپنے ملک کے قانون کو، ان ساری چیزوں کو، اگر اس کو بھی دین کی بات آئی تو دین میں تو یہ چیزیں نہیں دین آتی. جہاں پر مسلمان کے لیے کھڑا ہونا ہے آپ کو. جہاں بالکل الحمدللہ. آپ دیکھیں نا، فلسطین کے لیے اگر سب سے پاورفل آواز پاکستان سے اٹھی تو کس کی اٹھی ہے؟ کس کی؟ ٹی ایل پی کی اٹھی ہے. گئے یہ لوگ بالکل. نوجوان گئے. اسلام آباد سے جو صرف سب سے بڑا نہیں، کیوں وہاں پر آپ امدادی کام کون کر رہے ہیں؟ امداد کی ضرورت تھوڑی ہے. ابھی آپ نے کیا کہا؟ امدادی کام آپ نے کہا کہ جب وہاں کفار آپ پہ، اگر گورنمنٹ پر سب سے زیادہ زور تھا اگر تو وہ ٹی ایل پی کا تھا کہ آپ باقاعدہ جہاد کا اعلان کریں اور ہمیں. میرے سامنے ایسا کوئی بیان نہیں آیا. کیوں نہیں آیا بیان؟ آپ پورا میڈیا بھرا پڑا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا. کشمیر کے لیے آپ لوگوں نے کوئی قدم اٹھایا؟ بالکل. کشمیر صرف ریلیوں کے علاوہ نہیں. کشمیر کے لیے تو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ بعد میں فتوے بھی اور بعد میں باتیں بھی آپ لوگ ہی کرتے ہیں نا. میڈیا تو سب سے زیادہ چیختا ہے اس پہ کہ یہ کیا کر دیا قانون. تو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج ہم مہینوں کے نہیں مانگ رہے یا سالوں نہیں مانگ رہے، ہم کچھ دن. فاروق بھائی، میں بالکل آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور میں افواج پاکستان جو کہ ہمارے محافظ ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ٹی ایل پی ایک مضبوط اور ایک مستحکم پارٹی ہے جس کا منشور یہی ہے کہ ہر کسی کا دل جیتنا ہے، محبتیں بانٹنا ہے، پیار بانٹنا ہے. اور یہی بات فاروق بھائی آپ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ شر پھیلایا، جو شر پسند عناصر ہیں، جو موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پھیلا دیتے ہیں اپنا کفار، تو ٹی ایل پی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی نہیں، الحمدللہ ٹی ایل پی کا کوئی تعلق نہیں، دور دور تک تعلق نہیں ہے. ان کو ریلیف دینے کے لیے اگر کوئی میدان میں اترا تھا تو وہ الحمدللہ ٹی ایل پی تھی. آپ نے یہ مینیجر کا واقعہ سنایا، یہ جو فیکٹری کا، یا اس کے علاوہ. اور پھر دیکھیں آپ، اس ٹائم بھی کرسچن کمیونٹی سب سے زیادہ کوئی، جی میرے حلقے کے علاوہ پاکستان بھر میں اگر وہ کسی کی حمایت میں نکلی ہوئی ہے تو وہ ٹی ایل پی کے لیے نکلی ہے کرسچن. اور یہاں پر پروگرام ہو چکے، میری کارنر میٹنگ ہو چکی ہے، انہوں نے بلایا، محبت دی، عزت دی. اور یہ عیسیٰ نگری میرے حلقے میں آ چکے. تو وہ لوگ چاہتے ہیں، وہ الحمدللہ مسلم سے زیادہ وہ ہمیں محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور اس پر چونکہ ہمارا کوئی اس طرح کا ہے نہیں، یہ نفرتیں اور یہ نیگیٹیوٹیز، یہ چیزوں نے تباہی کے علاوہ اس ملک کو کچھ نہیں دیا. تو اب کم سے کم یہ بدلنا چاہیے نظام. سسکتی ہوئی عوام کو اب اٹھنا چاہیے اور ان کو اٹھانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اور وہی کر رہے ہیں ہم. پھر رہی بات آپ نے فلسطین اور اس کے حوالے سے وہ کیا تھا، الحمدللہ سفارت خانے میں جا کر
ہمارے امیر محترم نے 2 لاکھ مجاہدین کے لیے فلسطینی سفیر کے یہاں جا کر انہوں نے پیشکش کی تھی 2 لاکھ مجاہدین کی کہ ہم بھیجتے ہیں اور ہم تیار ہیں، ہم کشمیر کے لیے تیار ہیں، ہمیں اب فوج ابھی کہے تو ہم فرنٹ پر آ کر لڑنے کو تیار ہیں اور کشمیر کو آزاد اور کرا کر دکھائیں گے آزاد انشاءاللہ تعالی۔ اس جذبے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ ہم میدان عمل میں کھڑے ہیں، وہ سیاست ہو، وہ نظریہ ہو، وہ ملک کی سرحدوں کا دفاع ہو، ہر حوالے سے قوم کی خدمت ہو، تو ہر حوالے سے ہم ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی بھی اس پر جا کر نہیں کہ کسی اغیار کی مدد یا ان چیزوں پر کھڑے ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم استحکام پاکستان کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ہم اپنی ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی ہم وہاں پر اس کو، وہ ہمیں اپنے ساتھ پائے گا۔ چلیں آج ایک میسیج تو کنوے ہوا کہ ٹی ایل پی کا ایسی کسی قوت سے کوئی تعلق نہیں جو دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی کوئی بھی دور دور تک نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی آپ کا تعلق نہیں کہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے شر پھیلاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ آپ یہ سیاسی دیکھو اتنا پاپولر ٹی ایل پی کے ساتھ اتنا پاپولر ہو چکا ہے نعرہ، لیکن اب سیاسی لوگ کل کا ہی پروگرام آپ دیکھیں، حیدرآباد میں ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے کھڑے ہیں پریٹ آباد سے، ناصر حسین قریشی، وہ لگوا رہے تھے عوام میں ٹی ایل یہی نعرہ لبیک یا رسول اللہ۔ تو چونکہ عوام کا رجحان اپنے نظریے کی بنیاد پر ٹی ایل پی کے ساتھ جڑا ہے، لیکن لوگ ابھی اس کو سیاست فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اب ان کا کیا کہا جائے، ہم کیا کہہ سکتے؟ ہم شک تو کسی کے ایمان پہ نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی بھی لگا رہا ہو نعرہ، کوئی بھی جماعت لگا رہی ہو یا رسول اللہ، چونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ ہم سب کی ذات ہے وہ۔ کل کے جلسے کی کوئی اہم بات، کوئی اہم میسیج آپ کے قائد کی طرف سے آیا ہو اپنے ووٹروں سے، اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں؟ وہ الحمدللہ ہمارے امیر محترم نے قوم کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ آپ کو ہمارے پر جو لازم تھا وہ تھا کہ ہم کینڈیڈیٹ آپ کو دیتے، آپ کو اتارتے میدان کے اندر، اور بہترین لوگ ہم نے اتار دیے، بہترین انجینئر، ڈاکٹرز، پروفیسرز، پڑھا لکھا طبقہ، مسائل حل کرنے والے انجینئر لوگ وہ میدان میں اتار چکے۔ اب ووٹ آپ کو دینا ہے اور ان کو اسمبلیوں میں بھیجنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دہلیز پر آپ کے مسائل، آپ کے علاقوں میں نہیں، آپ کی دہلیز پر آپ کے مسائل حل آپ کو ملیں گے۔ یہی امیر محترم کا پیغام تھا، اور یہی چاہتے ہیں ہم کہ اب لوگوں کی دہلیز پر ان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ ٹی ایل پی سے پہلے کسی سیاست کا حصہ رہے آپ، کسی سیاسی پارٹی یا جی کسی نہیں، سیاسی جماعت کا؟ جی نہیں، ٹی ایل پی سے پہلے سیاست طرف وہ نہیں۔ ٹی ایل پی میں کب سے ہیں آپ؟ ٹی ایل پی میں بھی ابھی آیا ہوں میں، الیکشن سے پہلے دیکھا ہے آواز، اب چونکہ جس طرح آوازیں دبائی جا رہی ہیں اور دب رہی ہیں آوازیں، کوئی بولنے کو، تو اب لازم ہو گیا کہ اٹھیں اور کم سے کم حق ادا کریں، آواز بلند کریں اور میدان میں آئیں۔ باقی چوائس تو لوگوں کی ہے۔ آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو، بالخصوص ان کے لیے کہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے شر پھیلاتے ہیں؟ وہ چونکہ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی بھی ٹی ایل پی سے تعلق نہیں ہے، اور مذہب اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ نعرہ کسی کی بالکل نہ میراث آپ کا نہیں ہے۔ مذہب دیتا اجازت، نہ آپ کا ملک کا قانون دیتا یہ اس چیز کا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی تو کی میراث۔ ہر مسلمان جی کے ہاں، لیے الحمدللہ آرے کیا، اور اس کو قوم کی بقا کے لیے ہونا بالکل چاہیے، ایسا ہی ہے، نہ بالکل کہ ایسا ہی قوم ہے، کو فنا کرنے کے لیے بالکل ہونا ایسا ہی چاہیے۔ ہے۔ دوسری چیز میسیج میرا یہی ہے قوم سے، اور صرف اپنے حلقے سے نہیں، پورے ملک سے یہی ہے کہ خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، کہ اب بہت ہو چکا اس ملک کے اندر، یہ آپ ساروں کو آزما چکے ہیں، اور انہوں نے پچھلے 77 سالوں کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں دیا، سوائے مایوسی کے، سوائے قرضوں کے، سوائے تنگ دستی کے، بھوک و افلاس کے، قتل و غارت کے، ناانصافی کے، بربریت کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کر پورے پاکستان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ اب کی بار آپ کسی بریانی کے پلیٹ پر، یا آپ کسی پیسوں کے لالچ کے اندر، یا یہ گلی محلوں کے گٹروں کے ڈکنوں پر ووٹ نہیں دینے جانا۔ آپ ایک سوچ کو، ایک نظریے کو ووٹ دو، خدا کے لیے
अब नहीं है कौम इस मुतामिल कि अब इनका और जुल्म सह सके। आप एक नज़रिए, एक विजन के साथ, एक सोच के साथ, जो सिर्फ आपके मुल्क के अंदर नहीं बल्कि आलमी कुव्वतों को भी ललकार सके और आपके हुकूक आपके दिलवा सके। बहुत अच्छा अल्लाह के मैसेज वास्ते आपका। के लिए नाज़रीन किराम, मैंने हल्के में उतरा और 3-4 लोगों से मुलाकात हुई मेरी। एक छोटा सा पैकेज हमारी जो बाखबर पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं निदा शेख ने बनाया है और हम दोनों ने मिल के, तो मैं चाहूँगा कि वो पैकेज देखते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी नाज़रीन, तो चलते हैं हल्का NA 236 के अंदर और वहाँ की मौजूदा सूरत हाल आपको दिखाते हैं। अच्छा लुकमान साहब, जिस तरीके से यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल है, रोड्स इतने ज़्यादा खस्ता हालात के अंदर मौजूद हैं और गुज़िश्ता कई सालों से हमारी जो आवाम है उनको काफ़ी परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यही है ना कि हमने हर इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट बनते हुए देखी और उस गवर्नमेंट के बाद आज हमें क्या मिला। हमारी परेशानी, हमारी तकलीफ़ें पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसीलिए इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चाहती है कि वो इक़्तिदार में आए और सारे मसलों का हल हो जाए। अब ये आप सड़कें देखें, टूटी हुई रोड देखें, आप यहाँ तक कि आगे आपको विज़िट कराऊँगा, गटरों के पानी, यानी कि इतना बुरा हाल है। हर चीज़ में कराची की आवाम परेशान है। अच्छा, जैसे कि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था और जो अब अंधेरों के अंदर जा चुका है, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इक़्तिदार में आने के बाद आप आवाम को इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगेन कराची उस तरीके से आप मतलब रोशनियों का शहर बनाएंगे या मतलब जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आप आवाम को रिलीफ देंगे? जी इंशाअल्लाह ताला, जैसे ही देखें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इक़्तिदार में आएगी तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के लिए हम काम करेंगे, मगर खुसूसी हमारा शहर कराची जो इस वक्त उजड़ चुका है, जो वीरान हो चुका है, जो अंधेरों में डूब गया है, इंशाअल्लाह ताला इसको फिर से हम रोशनियों का शहर बनाएंगे, अमन वाला शहर बनाएंगे। तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्कों के जो शहर हैं उसमें इसको शामिल करेंगे। जी नाज़रीन किराम, अब्दुल फ़हीम हमारे दरमियान मौजूद है जो कि PS 9090, क्योंकि 90 का बड़ा जाना पहचाना नाम हुआ करता था किसी दौर में, लेकिन आज अब्बाजी सरकार के मुंतखब करदा नुमाइंदे हमारे दरमियान अब्दुल फ़हीम मौजूद है। हमारा जो की पॉइंट है वो की पॉइंट ये है कि हम इस खिदमत को कैसे बढ़ाएं, इस खिदमत को हम आगे कैसे लेके चलें। सैयद आफ्ताब आलम हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि PS 89 के कैंडिडेट हैं। आपके पास भी चलिए, आप बुज़ुर्ग की आदत हैं और नौजवान तो कहते हैं ना कि यूथ के साथ साथ हमारे आबाओ अजदाद का, हमारे बड़ों का बड़ा खासा रहा है इस पाकिस्तान को बचाने का। अब हमारे जो है कि मामला रूहानी के भी हैं और दुनियावी के मामला हैं, ऐसे भी रफाई काम हम लोग कर रहे हैं बगैर जो है कि हुकूमत के। अब हम यही चाहते हैं कि हम हुकूमत में आ करके और जो है कि ऐसी रफाई काम करें कि जो कभी ना हुआ हो। और जहाँ तक कि उम्र के ताल्लुक़ है, उम्र तो हौसला अफजाई करने के लिए, नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए हमें अब्बाजी सरकार ने पेश किया है। मेरी मुराद है सैयद आमिर वहीदी जो कि नॉमिनेट हैं हल्का NA 248। बहुत बड़ा हल्का और छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब्बाजी सरकार ने इनको सौंपी। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई कैसे मिजाज है आपके? ठीक है। एग्जैक्टली ऐसी ही है कि लोग हमसे पूछते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि हमारा इंतखाबी निशान ऐसा है तो लोग हंसते हैं, लेकिन इस हंसने के पीछे मैं उनको एक वजूहत बताना चाहूँगा कि एस के पीछे रखने की वजह क्या है। देखिए, एस अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स के अंदर 19 नंबर पर है, बिल्कुल ऐसा 19, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो लेटर्स हैं वो भी 19 है। ठीक है, ये हमें अब्बाजी सरकार की बदौलत ये हमने जाना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो लेटर हैं वो भी जो है वो 19 है। तारुफ के मोहताज नहीं है, सैयद सादात हैं और यकीन कीजिए कि सादात पे तो परवरदिगार वैसे ही खुश हो जाते हैं। और सादात भी सही सादात हो, सैयद वो हो कि जिसका ताल्लुक़ जलालुद्दीन सुर्ख कोच से हो। और अब्बाजी सरकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जैसे कि शुरू में भी आपने आपकी गुफ्तगू को मुलाहिज़ा किया। मैं अब्बाजी सरकार आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी पार्टी का आगाज़ तो कर दिया जिसका इंतखाबी निशान S है,
کیا آج تک آپ نے بچپن سے لے کے اس وقت تک کسی کو ووٹ کاسٹ کیا؟ اس کا جواب مجھے دیں گے تو میں اگلا سوال آپ سے کروں گا. جی ہاں، میں نے اس کو صرف ڈولفن کو دیا ہے جو پی ایس پی تھی مصطفیٰ کمال بھائی کی وجہ سے. پہلے اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو ووٹ نہیں. لیکن وہ مچھلی تو اب نہیں رہی. مچھلی نہیں رہی لیکن مچھلی والا تو موجود ہے نا. کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ایم کیو ایم کراچی کے اندر ہمیشہ بن رہی ہے اور اچھی اسکورنگ رہی ہے اور سارے معاملات اچھے رہے ہیں. اگر یہ سارے ان کے رہنما ایک دل سے اور جہاز سے اور ایک مشن سے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. ابھائی سرکار، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ آپ کی درگاہ پہ میں نے ایسے ایسے مریض بھی دیکھے کہ جو لا علاج ہے، لیکن بحکم ربی قرآنی آیات سے اور جو پروردگار نے آپ کو عطا کر رکھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں سے وہ صحت یاب ہو کے جاتے ہیں اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو. آپ بتائیے گا کہ الیکشن خون ریزی کی جانب جائیں گے یا پرامن رہیں گے؟ دیکھیں، میری تو دعا یہی ہے کہ پرامن رہیں، لیکن لوگوں کی جو بے صبری اور لوگوں کا جو صبر نہ ہونا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ خون ریزی کی طرف جا سکتا ہے. لیکن میں پوری قوم سے یہی اپیل کروں گا کہ ہار جیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں، ایسا نہ ہو کسی انسانی جان کا اس میں ضیاع ہو جائے اور پھر خدا تبارک و تعالیٰ اس شہر پہ رحم کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا قہر نہ دے سکے. بڑی خوبصورت بات اور بڑا خوبصورت میسیج. آخر میں شاہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا ہے، پی ایس کے ہوں یا این اے کے ہوں، آپ کی امید کس حد تک اطمینان کن ہے کہ آپ کامیابی حاصل کریں گے، یا ابھی نیا قدم ہے، نیا دور ہے، جیسے کہ ابھی کئی سیاسی پارٹیاں منظر یہاں پہ نئی آئی ہیں، دھڑے الگ الگ ہوئے ہیں، لیکن آپ کسی کا دھڑا کبھی آپ نے بننے کو تیار نہیں کیا اپنے آپ کو. آج آپ نے ایس انتخابی نشان کو منظر یہاں پہ لے کے آئے ہیں. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو نمائندے کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پارٹی میں کام کرتے رہے اور انہوں نے سچائی کا جب دامن پکڑا تو وہ خانقاہ بخاریہ میں داخل ہوئے. جب خانقاہ بخاریہ میں داخل ہوئے، اور میرا تو مین مقصد جو الیکشن میں کھڑے ہونے کا ہے وہ یہ چیک کرنا ہے کہ میرے کس علاقے میں کتنے پیروکار ہیں. نہ میں جیتنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں نہ ہارنے کے لیے. جیت تو میں اسی دن گیا تھا جس دن خدا نے مجھے یہ خانقاہ عطا فرما دیا. اپنے مریدین کے لیے دیا، انہوں نے کہا کہ جیت ہار تو دیکھو کوئی کم کچھ زیادہ، لیکن کہتے نا کہ کچھ زیادہ کر کے بھی آپ اچھا نہیں کر پاتے اور کچھ لوگ کم کر کے بہت اچھا کر جاتے ہیں. تو ان میں ابائی سرکار شہر فہرست ہے. ناظرین کرام، مجھے دیجیے اجازت، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے درگزر کیجیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی ناظرین کرام، دیکھا آپ نے خانقاہ بخاریہ کے روح رواں ابا جی سرکار سے ہم نے گفتگو کی. ہمیں جوائن کیا ہے پی ایس 100 اور این اے 236 کے امیدوار سید مشتاق حسین صاحب نے. مشتاق بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ مشتاق بھائی، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 2 دن باقی ہیں الیکشن میں. آپ کی تیاریاں آپ کے حلقے میں کیسی چل رہی ہیں اور آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے حلقے کے لوگوں کو؟ ابھی تک تو تیاریاں پوری ماشاءاللہ بالکل صحیح چل رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، بالکل انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. کیسی دیکھتے ہیں الیکشنوں کو؟ جے ڈی اے کی جانب سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، پیر پگاڑا نے آپ پر اعتماد کیا. جی جی. تو کتنا بڑا حلقہ ہے آپ کا؟ کتنے ووٹروں کی تعداد ہے اور آپ کی کیمپین کیسی جا رہی ہے؟ 5,63,000 ووٹوں کا حلقہ ہے اور پورا گلشن اقبال اور ابو الحسن اصفہانی روڈ سے لے کے حسن اسکوائر اور حسن اسکوائر سے ڈالمیہ اور ڈالمیہ سے واپس ملیر کینٹ سے پہلے جو ریس کورس ہے وہاں تک کا ہمارا حلقہ ہے. بہت بڑا حلقہ ہے. بہت بڑا حلقہ ہے. وہ سارے جوہر بلاک 8 بلاک 11 سب آپ کی حدود میں ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. بلاک 8 بلاک 9 اور بلاک 14 15 3 4 سارے بلاک. مشتاق بھائی، سیاست سے وابستگی اچانک ذہن میں کیوں آیا؟ نہیں، اچانک نہیں ہے. میرا کاروبار تھا لیکن میں نے کبھی سیاست میں تھا نہیں، لیکن وہ بس ایسے ہی تقریباً 10 سال سے ہم پیر صاحب پگارا سے اٹیچمنٹ تھا ہمارا،
लेकिन है तो पुराना हमारा ताल्लुक़ इनसे, टंडू आदम से हमारा था, हमारे साहब बड़े साहब पीर साहब पकारा हमारे घर पे भी आ चुके हैं। लेकिन अभी हमने बस ऐसे ही हमने बोला अब रिटायर हो गए हूँ, फारिग आदमी हूँ, चलो कुछ कौम की खिदमत कर लेते हैं। कौम की खिदमत हो नहीं पा रही थी, हुक्मरान नहीं कर पा रहे थे, नहीं तो नहीं मैदान कर अमल पा में रहे। आ पाए। मैं तकरीबन 30 साल से ये गवर्नमेंट दोनों चल रही हैं। मैंने पहले MQM को बहुत सपोर्ट किया जब मैं फेडरल एरिया में कंस्ट्रक्शन करता था उस टाइम। उसके बाद फिर मैं ये गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर आ गया। लेकिन बात ये है कि काम कोई भी नहीं करता अपने अपने, उसके बाद दोबारा आप मिल भी नहीं सकते उनसे जाके। जिनको हम बनाएंगे, इनको वोट डाल के उनको कैंडिडेट उनको कामयाब करेंगे, दोबारा फिर उनसे मिलना भी एक मसला बन जाता है। लेकिन अभी तो वो आपसे मिलने के लिए तैयार है। अभी तो तैयार हैं, अभी तो जाहिर है अब उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि अभी GDA की जो पोजीशन पाकिस्तान में है, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कैसे इंटीग्रेशन से कैसा कामयाब होंगे हम लोग। कितने लोग कराची से इस जमात से खड़े हुए, PS के और NA से? मेरे PS से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमारे PS में 3 आते थे, लेकिन मैं तो खाली NA से खड़ा हूँ। एक ही सीट पे मैंने इलेक्शन के लिए अब वो किया हुआ है, और बाकी जो है हमारा उससे वो नहीं है, MPA हैं, लेकिन वो मोइन साहब हैं और एक थानवी साहब का कोई भतीजा भांजा है, वो साहब हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, क्या लगता है कामयाबी इंशाल्लाह बेहतर होगा, दूसरे रिजल्ट से पहले अब की बेहतर आएगा, क्योंकि जो जिनके कारनामे हैं ना वो आपको कल बारिश में नज़र आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो ऐसा तैर रहा है माशाल्लाह। कराची जितने बड़े दावे करते थे वो उसको लाहौर बना देंगे और अमेरिका बना देंगे, उनको अंदाज़ा हो गया होगा क्या बनाना चाह रहे हैं। मंजो डारो बना दिया। लेकिन JDA इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी, पूरी कोशिश करेगी इंशाल्लाह। आखिर में कोई मैसेज देना चाहे अपने? बस क्या मैसेज है, बस आप अमन अमान रहे, खुदा करे खैरियत से इलेक्शन हो जाएं और कोई मारा मारी ना हो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है नाज़िर कराम के, जैसे मुश्ताक भाई ने कहा, जैसे कि फारूक भाई ने भी यही कहा कि ये खून रेजी से गुरेज करें। इलेक्शन है, सियासत है, इसे ज़ातियात पे लेके ना जाइए, क्योंकि हमने यहीं रहना है, ये पाकिस्तान हमारा है। ज़िंदगियां होंगी तो इलेक्शन देखते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ मुझे और मुश्ताक भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। फारूक भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि मुश्ताक भाई से बहुत सी बातें करना चाहता था, लेकिन इंशाल्लाह इनसे अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।